بلیٹن میں خوش آمدید. آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اس وقت اسلام آباد, جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب جاری ہے. As an institution which creates an executive, which makes the law for the judiciary. So in the right words, if I say that the mother is the parliament for the system, I'm right to say that. I have every right to say it. The legislation is done there. The executive is being given birth there. They are responsible for their ministerial responsibility towards the parliament or the house. And the basic function of that is the standing committees. And you are the chosen people, those who have been elected again. Goraya Sahab was giving me a very interesting thesis there while sitting in the other room. He said that some DG of CSA, it was a new term for me, and I said, what is the CSA? He said it's some academy in where the civil service people are being trained. And one DG came to him, and he goes, there is a word called elected executives. And he said, I told him that there are no elected executives, there are public representatives. No, it has its own weight. What Goraya Sahab said in right manner, being a public representative and elected executive, what difference it has. Now I say that unfinished agenda of 1973's constitution, and I draw a chronological order to him. I said this journey started in 1890 when it was Lieutenant Governor's Council. Then it was 1901 reforms. Then it was 1919 Minto-Morley reforms. The journey continues. It comes to the Government of India Act 1935. Then we come the creation of Pakistan, and there are few Governor General orders, and then it's the resolution, objectives resolution, and finally we have the 1973 Constitution. And the 1973 Constitution opens up with the second para, that the executive power to be exercised by the chosen representatives and by no length of پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب جاری تھا. ان کا کہنا ہے کہ پارلیمانی کی بڑی اہمیت ہے. ملک کا نظام آئین کے مطابق چل رہا ہے. بلیٹن کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پہلگام حملہ بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کی شرمناک تاریخ, پاکستان پر من گھڑت الزامات تراشی بھارت کی پرانی روایت جو ہائبرڈ وار اسکرپٹ کا حصہ ہے. پاکستان کو بدنام کرنا, عوام کی توجہ ہٹا کر انتخابات چوری کرنا اور بھارت کا پرانا حربہ ہے. پہلگام کی طرح بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز کی شرمناک داستان طویل ہے. 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس سانحہ میں 68 افراد کی ہلاکت کا الزام پاکستان پر عائد کیا گیا. ذرائع کے مطابق کہنا تھا کہ سمجھوتا ایکسپریس کی تحقیقات میں میجر رمیش سمیت ہندو انتہا پسندوں کا کردار سامنے آیا. 2008 ممبئی حملے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے استعمال کیے گئے. 2013 میں سابق سی بی آئی آفیسر ستیش ورما نے انکشاف کیا کہ ممبئی حملہ بھارتی حکومت نے خود کروائے. ممبئی حملوں کا مقصد انسداد دہشت گردی کے سخت قوانین پاس کروانا تھا. سابق سی بی آئی افسر کا کہنا ہے کہ 31 اپریل 2018 کو کیرالہ میں سیاحوں پر حملہ کروایا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے حسن ابراہیم صاحب سے جو ممبر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے. جی سر, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا. پہلگام حملے کے حوالے سے بھارت کا جو یہ فلاگ فیلس چل رہا ہے, فلیگ شپ چل رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو. پہلگام حملہ بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کی شرمناک تاریخ, پاکستان پر من گھڑت الزامات تراشی بھارت کی پرانی روایت ہے جو ہائبرڈ وار اسکرپٹ کا حصہ ہے. پاکستان کو بدنام کرنا, عوام کی توجہ ہٹا کر انتخابات چوری کروانا بھارت کا پرانا حربہ ہے. پہلگام کی طرح بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کی شرمناک داستان طویل ہے, جبکہ 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس سانحہ میں 68 افراد کی ہلاکت کا الزام بھی پاکستان پر عائد کیا گیا. ذرائع کے مطابق
कहना था कि समझौता एक्सप्रेस की तहकीकात में मेजर रमेश समेत हिंदू इंतहा पसंदों का किरदार सामने आया तो 2008 में मुंबई हमले पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए गए। 2013 में जब साबिक सीबीआई ऑफिसर सुतेश वर्मा ने इंकशाफ किया कि मुंबई हमले भारतीय हुकूमत ने खुद करवाए थे, मुंबई हमलों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन पास करवाना था। साबिक सीबीआई ऑफिसर का कहना है कि 31 अप्रैल 2018 को केराला में सयाहों पर हमला करवाया गया। तहकीकात में सामने आया कि हमले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के इंतखाबात से कबल सियासी मकासद का हुसूल था। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। पीर मजहर सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, ये इस तरीके के जो भारत के फॉल्स फ्लैगशिप के हवाले से पाकिस्तान पर प्रोपेगेंडे आयद करने का जो ये सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अपडेट कर रहे हैं पहलगाम हमले के हवाले से कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की शर्मनाक तारीख, पाकिस्तान पर मन घड़त इल्ज़ाम तराशी भारत की पुरानी रिवायत है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं पीर मजहर साहब से। जी पीर मजहर साहब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने 5 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये भारत का जो फॉल्स फ्लैगशिप के हवाले से प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के लिए, ये पैदर पे और बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो चैनल 5 के नाजरीन और आपको अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, इस बार तो भारत इतना बौखला गया है, ये तो उसकी एक तारीख है, समझौता एक्सप्रेस से लेकर बंबई हमलों तक और बंबई हमलों से लेकर आज पहलगाम तक, कि झूठ बोलने में उसको बहुत महारत है। लेकिन हमें इस बार खुशी इस बात की है कि बॉलीवुड की फिल्में तो कामयाब नाकाम होती रहती है, लेकिन उसकी इस बार ये फॉल्स फ्लैग नामी ऑपरेशन नामी जो फिल्म थी, ये बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ये चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई। हम अहले कश्मीर तकरीबन कोई 77 साल से न सिर्फ भारत के जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं, बल्कि अपने उसके बदतरीन झूठ का भी सामना कर रहे हैं। आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, आप टाइम फ्रेम देखें कि इस वक्त भारत के नायब सदर अपनी फैमिली के साथ दौरे पर हैं और इस मौके पर भारत का ये प्रोपेगेंडा, ये इस बात की अलामत है कि भारत अपने सिक्योरिटी फेलियर को छुपाना चाहता है और वो मोदी हुकूमत जो है, जिसको कसाई कहा जाता है गुजरात का, बूचर ऑफ द गुजरात कहा जाता है, और जो समझौता एक्सप्रेस से लेकर मुंबई ड्रामों से लेकर ये पहलगाम तक के तमाम ड्रामों का मास्टरमाइंड है। लेकिन खुशी है कि इस बार हिदायतकार भी नाकाम हो गए और अदाकार भी सारे नाकाम हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चाहते थे कि पाकिस्तान को कश्मीरियों की वकालत से रोका जाए और कश्मीरियों को तहरीक आज़ादी से रोका जाए। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की एक तारीख है, इस तरह के ओछे हथकंडे कभी कश्मीरियों ने इस्तेमाल नहीं किए। अलमिया ये है कि हमारा जो है दुश्मन वो इंतहाई कमजर्फ है और झूठ बोलने में बहुत महारत रखता है। आप कड़ियां मिलाएं जी, मकबूजा कश्मीर जैसा इलाका है जो मुकम्मल सिक्योरिटी लॉकडाउन वाला इलाका है, जहां हर 7वें शहरी पर एक काबिज भारतीय फौजी तैनात है। ये हमला कैसे मुमकिन हुआ? भारत का बयानिया जो है वो न सिर्फ मन गढ़त और कमजोर है, बल्कि हकायक के सामने मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। 7 से 8 लाख आर्मी को होते हुए ये वाकया इस बात की अलामत है कि मोदी हुकूमत को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को तो रसाई नहीं दी गई, लेकिन अगर आप श्रीनगर के, पहलगाम के और आसपास के बारामूला के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नौजवान हैं, उनकी कई वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी हैं। वो बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये इंडिया का ड्रामा है और ये ड्रामा इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान को रोका जाए और कश्मीरियों को तहरीक आज़ादी से रोका जाए। ये जो 370 का खात्मा था, अभी नायब सदर साहब आए हैं, अगर जो फैमिली के साथ आए हैं, लेकिन कुछ चीजों पर बात होनी थी। अभी जो वक्फ बिल इसने इंडिया ने लाया और जिस तरह उसमें मुस्लिम अकलियत को पूरे इंडिया में और मकबूजा कश्मीर में जिस मुश्किल का सामना है कि उनकी तमाम इबादत गाहें, मसाजिद, ईदगाहें, उनके कब्रिस्तान एक कलम की जुम्बश से बैक व गैर कानूनी कर दिए गए। इस वक्त वहां पर बात उठ रही थी पाकिस्तान के 2 कौमी नजरिए की, इस वक्त वहां बात हो रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह की। और पूरे 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक तमाम इंडियन मुसलमान, उनके साथ मकबूजा कश्मीर के मुसलमान और दीगर अकलियतें वो साथ खड़े होकर इस वक्फ बिल के खिलाफ थी। तो उन मुजाहिरों को दबाने के लिए और अपना सिक्योरिटी फेलियर छुपाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नामी जो फिल्म थी, ये बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और इसमें मैं पाकिस्तानी मीडिया को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, पाकिस्तानी हुकूमत को और मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने बरवक्त इंडिया के झूठ को बेनकाब किया है। और मैं ये समझता हूँ ये ऐसा कमजोर दुश्मन है कि अपने अज़ाइम की तकमील के लिए अपनी ही अवाम को मारने से कभी दरेक नहीं करता। मिनीपुर के अंदर 100 से ज़ायद गिरजाघर जला दिए गए
اور منی پور میں لاکھوں لوگ ابھی پچھلے دنوں سڑکوں پہ نکلے تھے. ناگالینڈ کی اس خاتون کا بیان پوری دنیا کی میڈیا پہ چل رہا ہے. کینیڈا کے اندر جا کر لوگوں کو قتل کرنا, امریکہ میں جا کر اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کرنا, اور اسی طرح دیگر ممالک کے اندر گھس کر, اب یہ پروپیگنڈا جی پاکستان اس کے پیچھے ہے. دیکھیں آپ ٹائم فریم دیکھیں, پاکستان الحمدللہ مشکلات سے نکل رہا ہے, اندرونی بیرونی مشکلات سے نکل رہا ہے, اور پاکستان اس وقت الحمدللہ معاشی مشکلات سے نکلنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے. منرل دریافت ہو چکی ہیں پاکستان میں, الحمدللہ سیاسی استحکام آ رہا ہے. ایسے موقع پر انڈیا کا یہ پروپیگنڈا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مکروہ چہرہ کوئی نہ دیکھے, اور وہ اپنی چہرے کی کالک دوسرے کے منہ پہ مرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ کریم نے اسی کی کالک اس کے منہ پر مزید اس کی سیاہی کر دی ہے, اور انشاءاللہ وہ اپنے عزائم میں ناکام ہوگا. بہت بری طرح اس کی فلم ناکام ہوئی ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوگا. بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف شیطانی پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر مظہر سعید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں, کراچی میں بلاول ہاؤس سیاسی اور معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے اہم ہب بن چکا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو, کراچی میں بلاول ہاؤس سیاسی اور معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک مین ہب بن چکا ہے, جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر پیپلز پارٹی شعبہ خواتین فریال تالپور سے مختلف سیاسی اور ماہرین نے ملاقاتیں کی ہیں, جبکہ ملک کی حالات, معاشی اصلاحات اور عوامی مسائل پر تفصیلی مشاورت کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ماہر امور معاشیات قیصر بنگالی نے بلاول ہاؤس میں اہم ملاقات کی ہے. اور 16 سال سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں, سوال ہم سے کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں بیٹھ کر آپ کو پنجاب کے کسان کا درد ستا رہا ہے, اپنے کسان کا نہیں. جبکہ چند صاحب بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اب ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ندیم افضل چند ایسی باتیں نہ کریں, آپ کو جواب دینا جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ندیم افضل چند اپنے گریبان میں جھانکیں, پنجاب میں رہنے والے سندھ کا کیس لڑ رہے ہیں. ادھر جے یو آئی کا 27 اپریل کو لاہور اور 11 مئی کو پشاور میں فلسطینیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملین مارچ کا اعلان. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 27 اپریل کو لاہور اور 11 مئی کو پشاور میں ملین مارچ کریں گے. فلسطینی عوام کی نسل کشی میں جنگی جرائم کی پشت پناہی کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اور ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکے, جبکہ کے پی بلوچستان میں مسلح گروہ دندناتے پھر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کی ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری کے گھر آمد. فیصل سبزواری سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت پیش کی, جبکہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ فیصل سبزواری کی والدہ کے انتقال کی تعزیت کے لیے آئے تھے. ایک بڑا صدمہ ہے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اس موقع پر ملک کے لیے بھی دعا گو ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ میں بہت شکر گزار ہوں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل کو وہ تشریف لائے. سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی نمبر 5 میں بنیادی سہولیات کے فقدان سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. شدید گرمی میں ویٹنگ ایریا کے تمام تر پنکھے غیر فعال ہونے سے لوگوں کا بیٹھنا دوبر ہو گیا ہے. ہیٹ اسٹروک کے خدشے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے پیشگی اقدامات نہیں کیے جا رہے, ساتھ ہی اسپتال آنے والے غریب عوام کے لیے پنکھے نہیں چل رہے. سندھ گورنمنٹ اسپتال میں صاف پانی کی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. اسپتال میں جگہ جگہ موجود پانی کی ٹنکی میں برسوں سے پانی نہیں بھرا گیا. اور کراچی کے علاقے گلشن حدید میں قومی شاہراہ پر حادثہ, واٹر ٹینکر اور سوزوکی میں تصادم سے 7 افراد زخمی ہو گئے, جبکہ ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. گلشن حدید میں واقع شادی ہال کے قریب ٹینکر اور سوزوکی میں تصادم کے نتیجے میں 6 خواتین زخمی ہوئی ہیں, جبکہ ہلاک ہونے والوں میں ایک بچہ شامل ہے. اس کی شناخت ساحل کے نام سے کی گئی ہے اور عمر 1 سے 2 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے. زخمی افراد میں آصف, بختاور, ارم عزیز, کمال, سکینہ اور نعیمہ شامل ہیں.
خبر یہ ہے کہ پشاور سے لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد بھیجے جانے والے پارسل سے مجموعی طور پر 130 گرام چرس اور 600 عدد نشہ آور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ای این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسلام آباد میں کوریئر آفس سے 4.485 کلو مشتبہ منشیات برآمد ہوئی، جبکہ ملتان سے 1460 عدد نشہ آور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وابڈا نے سندھ کے 7 شہروں کے ڈرینیج نیٹ ورک کے تعمیر کے لیے حتمی فیزیبلٹی رپورٹ پر محکمہ آبپاشی سے رابطہ مانگنے کے بعد رائے مانگ لی ہے۔ وابڈا نے جیکب آباد، شکارپور، کشمور کے ڈرینیج نیٹ ورک کی تعمیر پر 58 کروڑ 12 لاکھ روپے اور ضلع گھوٹکی کے 4 شہروں اور اوباڑو، ڈہرکی، میرپور ماتھیلو اور خانگڑہ کے ڈرینیج نیٹ ورک کی تعمیر پر 39 کروڑ 79 لاکھ روپے کنسلٹنٹ کے لیے مختص کر دیے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شکیل نائٹ سے۔ جی شکیل، کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، جو وابدہ ہے سندھ کے 7 اہم شہروں میں ڈرینیج نیٹ ورک ان کی جو نکاسی آب اس کے منصوبے بھی بنائے گا اور وہ تعمیر بھی کرے گا۔ ان میں جیکب آباد، ڈہکی، خانگڑھ اور میرپور ماتھیلو شامل ہیں۔ واپڈا نے محکمہ آبپاشی کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان سے کہا ہے کہ جیکب آباد، شکارپور، کشمور کے ڈرینیج کی فیزیبلٹی کے لیے 58 کروڑ 12 لاکھ، جبکہ گھوٹکی کے 4 شہروں اوباڑو، ڈہکی، میرپور ماتھیلو اور خانگڑھ کی فیزیبلٹی کے لیے 39 کروڑ 79 لاکھ روپے کنسلٹنٹ کو دے دیے گئے ہیں۔ واپڈا میں فیزیبلٹی تیار کرنے کے لیے میسرز MLP برکاب خدمات حاصل کیا اور اس کنسلٹنٹ نے ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن اور ٹینڈر دستاویزات اور PC1 بھی تیار کرائی گئی ہے۔ کنسلٹنٹ نے عبوری فیزیبلٹی رپورٹ پیش کر دی جس کو جو محکمہ آبپاشی کو فراہم کی گئی۔ محکمہ آبپاشی نے فیزیبلٹی رپورٹ پر اپنی رائے دی، جس کے بعد حتمی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر کے محکمہ آبپاشی کو اطلاع کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ سندھ کے ماحولیاتی تحفظ کے ادارے نے بھی ڈرینیج نیٹ ورک کے لیے NOC جاری کر دیا۔ تمام متعلقہ فریقین کا سکھر میں بھی اجلاس ہوا تھا جس میں ان منصوبوں پر منظوری دی گئی۔ وابڈا نے کنسلٹنٹ کے ذریعے حتمی فیزیبلٹی رپورٹ PC1 کی تیاری میں 67 ارب روپے بنائی تھی، جبکہ گھوٹکی اور ٹھیک ہے شکیل، تفصیلات کے لیے شکریہ۔ مزید خبریں ہوں گی۔ معظم بٹ ایڈوکیٹ نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی ہے جس پر میں نے انہیں نوٹس بھیج دیا ہے۔ اسپیکر اسمبلی کے حوالے سے جو رپورٹ میں نے تیار کی تھی وہ شائع ہو چکی ہے، اس پر مزید بات نہیں کروں گا۔ تحریک انصاف احتساب کمیٹی کے رکن قاضی انور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بانی چیئرمین کی ہدایت پر مائنز اینڈ منرلز بل اور افغان مہاجرین کی واپسی پر پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ بانی چیئرمین کی بیوی ہیں۔ 2024 کے انتخابات میں عوام نے PTI کے امیدواروں کو ڈھونڈ کر ووٹ دیا۔ خیبر پختونخوا میں PTI نے کامیابی کے باوجود انہیں منشور پر عمل درآمد کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا۔ ملک میں سیاسی حالات سے پاکستان کی بین الاقوامی بدنامی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کے زیر اہتمام نیشنل لیگ جیسی ایک منفرد علاقائی کرکٹ لیگ کا انعقاد کیا گیا جس میں پلیئرز کی ڈرافٹنگ سمیت علاقائی سطح پر ٹیموں کے مالکانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں عبد الوہاب کی اس رپورٹ میں۔ نوجوانوں کے زیر اہتمام علاقائی ٹورنامنٹ، نیشنل لیگ جیسی سہولتوں کے ساتھ 6 ٹیموں کی بھرپور شرکت، پلیئرز کی ڈرافٹنگ، انعامات کا اعلان، ٹیموں کے لیے سپانسرز اور مالکان۔ یہ کسی نیشنل لیگ کا منظر نہیں بلکہ نوشیرہ کے نوجوانوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت منعقد کیا گیا ایک منفرد علاقائی ٹورنامنٹ ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن کے نام علاقے سے منسوب کیے گئے ہیں۔ نوجوان منتظمین نے نہ صرف کھلاڑیوں کی باقاعدہ ڈرافٹنگ کی بلکہ دیگر تمام وہ سہولتیں فراہم کی جو عام طور پر ایک نیشنل لیول ٹورنامنٹ میں دی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر ماشاءاللہ سے اتنی ایفرٹ کر کے انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو بلایا اور اتنا بڑا ایونٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ یوتھ ہوں چاہے وہ ایڈلٹس ہوں۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ میں کوہیسیونیس آتی ہے، ٹیم ورک آپ سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے،
صحت کے لیے بھی اچھے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی بھی ملتی ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ ملے گی، فنڈ ملیں گے تو اس کو 10 گنا زیادہ اچھے لیول پہ کر سکیں گے، ان کو بھی انکریجمنٹ ملے گی۔ کوئی فنڈنگ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے علاقے کے ساتھ محبت ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہم یہ ایک میلہ لگانے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز ہر سال کرتے ہیں، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر خوشحالی ہو، ملک ہمارے جو علاقہ ہے اس میں یہ ایک خوشحالی کا پیغام دوسرے ایریاز میں جائے۔ ٹورنامنٹ کے آرگنائزر نے چینل 5 نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ ٹورنامنٹ گزشتہ 6 سالوں سے منعقد کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک کسی نے ہماری کوششوں کو سراہا نہیں۔ ہم چینل 5 نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ نوشہرہ کے نوجوانوں کی آواز بن رہا ہے۔ کیمرامین علی رحمان کے ساتھ عبدالوہاب، 5 نیوز، نوشہرہ اکبرپورہ۔ دنیا بھر سے خبر کرتے ہوئے رخ کریں گے ترکیہ کا، جہاں 6.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زیر زمین اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی، جس کے بعد عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہری گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یونان، بلغاریہ اور رومانیہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سعودی عرب میں ورلڈ بیوٹی نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ نمائش میں 40 ممالک کی 400 سے زائد کمپنیوں نے اپنے پروڈکٹس کے سٹال سجا دیے ہیں۔ نمائش میں پاکستانی کاسمیٹکس بنانے والی کمپنیاں بھی اپنے پروڈکٹس کے ساتھ شرکت کر رہی ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد کی جانے والی نمائش کو 4 مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ پاکستانی کمپنیوں کے سٹالز ملکی اور غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ پاکستانی کمپنیوں کے اونرز کا کہنا ہے کہ بیوٹی مصنوعات کے لیے سعودی عرب وسیع مارکیٹ ہے، جس میں پاکستانی مصنوعات بہتر انداز سے جگہ پا سکتی ہیں اور اس طرح کی نمائشوں سے پاکستانی کمپنیاں بھی سعودی عرب میں فروغ پا سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پرمٹ کے بغیر آج سے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مکہ پرمٹ کے لیے وزارت داخلہ نے ابشر اور مقیم پلیٹ فارم پر تصریح پورٹل لانچ کر دیا ہے، جس کے ذریعے پرمٹ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ حج کے انتظامات اور ضوابط پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے آج سے اجازت نامے کے بغیر مملکت میں مقیم افراد کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس فیصلے سے وہ افراد مستثنی ہوں گے جن کے پاس مکہ مکرمہ میں کام کی اجازت نامہ ہو، یا مکہ مکرمہ سے جاری شدہ اقامہ ہو، اور یا حج کا باقاعدہ اجازت نامہ موجود ہو۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جو افراد اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے انہیں سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر واپس بھیج دیا جائے گا، جبکہ وزارت حج نے مختلف ممالک سے عمرہ ویزے پر آنے والے زائرین کو انتباہ دیا ہے کہ ویزے کے مدت ختم ہونے سے قبل اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی افواج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسپتالوں اور شیلٹر اسکولوں پر ہونے والے تازہ ترین حملوں میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ سٹی پر بمباری کی ہے، جبکہ پناہ گزین کے اسکولوں پر ہونے والی تازہ بمباری کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس میں ایک بچہ بھی شامل ہے جو جل کر شہید ہو گیا۔ کل سے اب تک ہونے والی اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 32 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے مختلف امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں، جس کے باعث اسپتالوں میں مریضوں کا رش لگ گیا ہے، جبکہ سر درد، بخار اور جسم میں شدید درد کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے سرکاری اسپتالوں میں ہیٹ ریش، اسکن الرجی، گرمی دانے اور فنگل انفیکشن کے مریضوں کی تعداد کا گراف بڑھ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ۔